Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Let's Spread the Truth. इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और जिसे इसराइल और फ़लस्तीन का जंग कहा जाता है। كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تساعد فيهم الله. الحمد الله اكبر ولله الحمد. ज्यूस कहते हैं कि ये जो फ़लस्तीन है, पैलेस्टाइन है, ये उनका है, तो उसने उन पर उस जगह पर कब्ज़ा करना शुरू किया है। और जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो कहते हैं कि ये उनका है, क्योंकि वहाँ पे 99% से ज़्यादा मुस्लिम्स है और उनका हक़ है कि वो उधर हुक्मरानी करें और वो जगह उनकी है, तो उस पर किसी और का हक़ नहीं है। लेकिन ज्यूस कहते हैं कि ये जगह उनका है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जंग हुए। तो आए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट, इस जंग के पीछे क्या वजह है, और जो ज्यूज़ क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जगह फ़लस्तीन उनका है और फ़लस्तीन के रहने वाले वो कहते हैं कि ये उनका जगह है। आए इस मसले, इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये पैलेस्टाइन, ये सर्कल किया हुआ जगह, इसे फ़लस्तीन कहते हैं, जिसमें इसराइल भी आता है, वो भी फ़लस्तीन का पार्ट है, और वेस्ट बैंक भी है, गाज़ा स्ट्रिप भी है, जेरूशलम भी है। तो इस फ़लस्तीन में, इस पैलेस्टाइन में, जिसे एंशंट वर्ड्स में कैनन कहा जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े पैगम्बरों की जन्म हुई थी। उनमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसे जैकब कहते हैं, वो भी था। उनमें से हज़रत आइज़ैक, ईसा अलैहिस्सलाम भी था। और उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट भी था। डेविड, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम भी था। और हज़रत सोलोमन, जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी था। और इधर इस जगह पर, ये पैलेस्टाइन में बड़े सीक्रेट पाक जगह भी हैं। और इसमें जो है ना, ये जगह पैलेस्टाइन तीन बड़े रिलीजन, तीन बड़े मज़हब, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए बहुत ख़ासियत रखती है। वो जेरूशलम शहर है। इस जेरूशलम शहर का बहुत अहमियत है इस तीन मज़हब में, क्योंकि इस जेरूशलम शहर में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनका अहमियत है इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज़म भी, उसमें भी। क्योंकि यहाँ पे अल अक्सा मास्क है, जिधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी दूसरों पैगम्बरों की मेराज की रात। और यहाँ पे टेम्पल माउंट है, जिधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की गई थी, और जिधर ज्यूज़ वर्शिप करते हैं, वो जहाँ पे इबादत करते हैं, इस जगह को टेम्पल माउंट कहा जाता है। यहाँ पे डोम ऑफ रॉक भी है। तो ज्यूज़ कहते हैं कि ये जगह उनकी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये जगह दी है। ये जगह जो जेरूशलम है, जो अहमियत रखती है क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज़म में भी और इस्लाम में भी। और ये ज्यूज़ कहते हैं ये जगह उनकी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, उनके पैगम्बरों को दी है। वो कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके प्रॉफिट हैं, जैकब, डेविड उनके प्रॉफिट है, और किसी का भी प्रॉफिट नहीं है, वो ये कहते हैं। तो ये जगह उनको दी गई है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल में कुछ वर्सेस हैं जो कि बताते हैं कि ये जगह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उसकी औलाद को दी है। उनमें से बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 से लेकर 7 तक अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आते हैं, और वो उसे कहते हैं कि जो तुम्हारे वालिद का लैंड है, जिसमें अभी तुम रह रहे हो, इससे छोड़ो और इस लैंड पे जाओ, जिसे कैनन कहते थे, जो अभी पैलेस्टाइन और इसराइल, वेस्ट बंगाल, गाज़ा स्ट्रिप, इधर जाओ, ये मैंने तुम्हें दी है और तुम्हारे औलाद को दी है। फिर अल्लाह ताला हज़रत आइज़ैक, ईसा अलैहिस्सलाम से होकर उसे कहता है कि ये जगह तुम्हें दी है और तुम्हारी जो औलाद को दी है। फिर अल्लाह ताला बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 13 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैकब से कहते हैं कि ये जगह मैंने तुम्हें दी है और तुम्हारी औलाद को दी है। तो इसकी वजह से जो है ना, ज्यूज़ वो कहते हैं कि ये हमारा डेन है, इट मीन्स ये हमारा अड्डा है, और इधर हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स ने जन्म ली थी, तो ये जगह उनका है और इस जगह पर उनका हक है। और क्यों पहले जब उनका राज इधर चल रहा था, तो बाद में दूसरे एम्पायर्स आए और बाद में दूसरे लोग आए और इस पर कब्ज़ा किया, लेकिन उनका इसको हासिल करने का कोशिश बहुत सालों पहले से चल रही है। तो इसलिए फाइनली उन्होंने हासिल किया इस जगह को, तो उधर उनका हक है। लेकिन पैलेस्टाइन कह रहे हैं कि वो उनका हक है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे 99% मुस्लिम्स रह रहे हैं। पास्ट तो पास है, हम पास्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि
ابھی ہمیں پریزنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ میجورٹی مسلمس ہیں، اوکے، اور ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے. تو اگر ہم ڈیموکریسی کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم جو ہے نا یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میجورٹی کون ہے اور وہ کس طرح سے اپنے جو فلسطین ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، وہ سب میجورٹی وہاں پہ مسلمس ہیں. وہ چاہتے ہیں وہاں پہ مسلمس رول ہو اور وہاں پہ مسلمس کا حکومت ہو. لیکن جیوز وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل بھی کریٹ کیا. اوکے، اس جگہ پر، اس پیلسٹائن پر بہت بڑے امپائرس نے حکمرانی کی. ان میں سے اسیرینس بھی تھے، ان میں سے پرشینس بھی تھے، ان میں سے گریکس بھی تھے، ان میں سے فاطمیدس بھی تھے، ان میں سے رومن امپائر بھی، اس نے بھی حکومت کی. پھر اس سے عثمان امپائر نے جو ہے نا حکمرانی چھین لی. پھر عثمان امپائر سے جب 1914 ورلڈ وار جب اسٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے بہت سارے موومنٹ جو جوز نے کریٹ کیا تھا، بہت سارے موومنٹ، وہ پہلے سے کوشش کر رہا تھا کہ جو فلسطین ہے اس پر اٹیک کرے اور اس پر حملہ کرے اور اس پر قبضہ کرے. اوکے، تو بہت سارے موومنٹ، بہت سارے گروپ بنائے گئے تھے. ان میں سے زیونزم تھا. زیونزم 1890 میں یہ بنایا گیا تھا زیونزم، اور یہ جیوز کا گروپ تھا. اور اس کا کام یہ تھا فلسطین کو حاصل کرنے کی ان کی کوشش تھی کہ وہ ان کو فلسطین واپس دیا جائے. اوکے، پھر دوسرا موومنٹ یشو یہ بھی جیوز کا گروپ تھا، اس کو بنایا گیا. پھر جو برٹین وار تھا، جو ورلڈ وار 1 تھا، وہ تھا برٹین کے بیچ میں اور جرمنی، جو بڑے کنٹریز تھے برٹین اور جرمنی، ان کے بیچ، اور ان کے ساتھی بھی تھے. فار ایگزامپل ان کے ساتھ دوسرے کنٹریز بھی شامل تھے. لیکن برٹین نے جیوز کو یہ کہا کہ اگر وہ ان کا ساتھ دیں گے تو وہ عثمان امپائر کو ختم کر کے ادھر جیوز کو حصہ دیں گے، ادھر جیوز کو جو ہے نا حصہ ملے گا، ادھر جیوز کو گھر ملے گا، اور ادھر جیوز کو ایزیلی وہ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو جیوز کا ہیلپ کرے گا. تو اس سے جیوز خوش ہوئے اور بہت سارے جیوز نے اس جنگ میں شامل ہوا. جب ورلڈ وار 1 کے درمیان تھا تو اس ٹائم جیمز بیلفر 2 نومبر 1917 کو جیمز بیلفر جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا فارن سیکرٹری تھا، اس نے ایک لیٹر لکھا لارڈ روتھ چائلڈ، جو کہ جیوش کمیونٹی کا لیڈر تھا. اس کو یہ کہا کہ ابھی ہمیں حصہ دیا جائے اور جیوز کو حصہ دیا جائے جو فلسطین میں، اور ان کو جگہ دیا جائے، ان کو گھر دیا جائے ادھر. اور ان کا جو پرومس تھا، ان سے پرومس کیا گیا تھا ورلڈ وار سے پہلے، وہ ان کا پرومس جو ہے نا پورا کیا جائے، ان کا وعدہ پورا کیا جائے جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس پرپوزل کو، اور پھر جیوز نے بہت سارے تعداد میں آنا شروع کر دیا پیلسٹائن پر اور اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. پہلے تو 10,000 سے بھی کم لوگ رہتے تھے پیلسٹائن میں، پھر ان کا تعداد بڑھنا شروع ہو گیا. بہت تعداد میں ادھر پیلسٹائن نے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. پھر 1917 کے بعد پھر جو یشو ہے اس کے بیچ میں اور عرب نیشنل موومنٹ اور جیوز نیشنل موومنٹ یہ کریٹ کیے، اور ان کے بیچ میں جنگ ہوا. ان کے بیچ میں 1920 میں جنگ ہوا، چھوٹے ایسے جنگ ہوتے رہتے تھے. پھر 1941 سے لے کر 1945 میں جو ایڈولف ہٹلر تھا، اس نے جو جیوز کو مارنے کی مساکر جسے کہتے ہیں ہولوکاسٹ، وہ جیوز کو مارنا شروع کر دیا. اور اس نے بہت سارے جیوز، یہ کہتے ہیں کہ 6 ملین سے زیادہ جیوز کو مارا تھا ایڈولف ہٹلر نے. دوسرے کنٹریز، جرمنی کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کر اس نے جیوز کو مارا تھا، کیونکہ جیوز ذلیل ہو رہے تھے، ان کو کہیں جگہ نہیں مل رہا تھا، ان کو یوروپ میں ذلیل کیا جا رہا تھا، ان کو ساری جگہ ذلیل کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے جو کچھ ایسے لا تھے جو کرپشن کو الاؤ کرتے تھے، وہ کرپشن لیتے تھے، انٹرسٹ لیتے تھے، یہ وغیرہ جو کہ دوسرے کنٹریز کے لاز کے خلاف تھے. تو انہوں نے ان کو ادھر جگہ نہیں دی. پھر جیوز نے پیلسٹائن پر حملہ کیا اور اس پر بڑے تعدادوں میں ادھر آنا، بڑے نمبرز میں ادھر آنا شروع کر دیا. پھر 29 نومبر 1947 میں اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز اس نے یہ کہا کہ جو فلسطین ہے اس کو 2 حصوں میں سیپریٹ کیا جائے گا، اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس کو بانٹا جائے گا. اس میں ایک حصہ اسرائیل جسے کہتے ہیں اسرائیل کا نام، اس کو دیا جائے گا، ادھر جیوز رہیں گے اور جیوز کا ادھر حکومت ہوگا. اور ایک فلسطین ادھر مسلم عربس کا حکومت ہوگا. اور جو یروشلم ہے اس کو انٹرنیشنل رجیم مینس انٹرنیشنلی اس پر رول کیا جائے گا، وہ نہ فلسطین میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی جو ہے نا اسرائیل میں شامل کیا جائے گا. لیکن یہ عرب کو پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کی جگہ تھی سارا فلسطین، ادھر میجورٹی مسلمس تھے. تو اس کی وجہ سے ان کا جو حق تھا ان سے حق چھینا جا رہا تھا، اور ان کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا تھا اور تشدد کیا جا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے مسلمس کو یہ قبول نہ تھا کہ جو اسرائیل ہے، جو فلسطین ہے، ان کا حصہ جیوز کو دیا جائے. تو اس کی وجہ سے یہ قبول نہ تھا، اور اس پر جو ہے نا کام بھی نہیں کیا گیا. جو یہ جنرل اسمبلی جو یونائٹڈ نیشنز نے یہ حکم دیا تھا، اس حکم پر کام بھی نہیں کیا گیا. اور پھر 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گورین اس نے
یہ اناؤنس کیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور وہ کنٹری اس کو بنایا اس نے کنٹری اس کو بنایا اور اس کو انڈیپینڈنٹ اس کو اسٹیٹ بنایا. تو اس کی وجہ سے اور جو فلسطین کا جو حق تھا ان سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا 1948 میں, اور اس میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ 7 لاکھ سے بھی زیادہ جو مسلمس تھے, جو فلسطین کے رہواسی تھے, فلسطین کے رہنے والے تھے, ان کو نکالا گیا تھا ادھر فلسطین سے, اور جیوز نے ادھر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز تھا اس نے اپنے چارٹر میں ایک 190 ریزولوشن وہ انٹروڈیوس کیا, اور اس میں یہ کہا, اس کو سائن کیا تھا 27 سے زیادہ کنٹریز نے اس پر سائن کیا تھا, اور اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اگر کوئی ریفیوجی وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے, اپنے کنٹری واپس آنا چاہتا ہے, اپنے علاقے میں واپس آنا چاہتا ہے, تو ان کا گھر ان کو واپس دیا جائے, اور ان پر اگر کوئی ان کا پراپرٹیز کا کوئی نقصان وغیرہ ہوا تو وہ گورنمنٹ ان کا پراپرٹی سب کچھ وہ پے کرے, ان کا وہ واپس کرے. اوکے, اور ان کا جو نقصان کچھ بھی ہوا وہ جو کنٹریز ہیں, جو حکمران ہیں, وہ ان کا نقصان بھریں اور ان کو گھر واپس دیں. لیکن اس پر کوئی بھی اسرائیل نے کوئی بھی عمل نہیں کیا. اس نے اپنا قبضہ فلسطین پر اسٹارٹ کر رکھا تھا, اور وہ قبضہ کرتا جا رہا تھا فلسطین پر, اور وہ جو ہے اسٹاپ نہیں ہوا. پھر عرب کنٹریز نے جیوز کو یہ کہا کہ وہ جو امیگریشن ہے ان کا فلسطین پر وہ اسٹاپ کریں, اور جیوز کو یہاں نہ لایا جائے, ان کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے, اور ان کو فلسطین پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن اس پر اسرائیل نے کوئی غور و فکر نہیں کیا, اور جیوز آتے چلے آئے. پھر 1948 میں جو وار ہوا عرب اور اسرائیل کے بیچ میں, اس میں بہت ساری جانیں چلی گئی تھی, اور 700 سے زیادہ مسلمس کو فلسطین سے نکالا گیا تھا. پھر 1967 میں عرب اسرائیل 6 ڈے وار جسے کہتے ہیں, عرب اسرائیل کے بیچ میں کانفلکٹ ہوا, اور اس میں بہت سارے کنٹریز شامل تھے, اور اسرائیل کے ساتھ فرانس تھا, یونائٹڈ نیشنز تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹس تھا, فلسطین تھا, اس کے ساتھ عراق تھا, اور بہت سارے کنٹریز تھے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیوز ان پر, جو مسلمانوں پر ظلم کرے, تشدد کرے, ان کا حق ان سے چھین لیا جائے. تو اس کے خلاف تھے جو عرب کنٹریز تھے, تو ان کے خلاف تھے. تو اس میں جو یہ 1967 کا جنگ ہوا, عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا, 6 ڈے وار جسے کہا جاتا ہے, یہ ہوا. اس میں 4 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو فلسطین سے نکالا گیا تھا. تو ایسے ہی یہ اسرائیل پہ جو جیوز تھے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے جو فلسطین کے رہواسی تھے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا, ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا, ان کے حق چھینے گئے تھے ان سے. 1993 میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی پاورفل کنٹری ہوتا ہے, اگر کوئی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے خلاف دوسرے کنٹریز ایکشن نہیں لیتے, بلیو می. تو اگر ان کا کوئی ان میں بینیفٹ ہوتا ہے تو بس وہ ایکسکیوزز بناتے رہتے ہیں, وہ ایسے ایکسکیوزز بہانے بناتے رہتے ہیں. تو ایسے یونائٹڈ نیشنز نے بہانے بنائے, کچھ رولز, کچھ ریزولوشن انٹروڈیوس کیے. اس میں 332-36 وہ بھی تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر فلسطین کے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو ان کو ان کا پراپرٹیز دیا جائے, ان کا نقصان کچھ ہوا تو وہ بھی ان کا بھرا جائے. لیکن اسرائیل نے ان پر کوئی پریشر نہ ڈالا گیا, اسرائیل نے کوئی کام اس پر نہیں کیا. اور اوزلو ایکارڈ 1993 میں سائن کیا گیا, اس میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے اس کا حد ہے, اس حد سے باہر اسرائیل نہیں جائے گا, اس کا حد یہ ہے, اور اس کا حد طے کیا گیا تھا 1993 میں. اور جو واٹر پر ریسٹرکشنز لگائے گئے تھے, ان کو اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا جو فلسطین کا حق ہے اس پانی پر, ان کا حق انہیں دیا جائے, ان کے حق پر جو ہے نا ریسٹرکشنز نہ لگا جائے, اور ان کا حق ان سے نہ چھینا جائے. پھر بھی اسرائیل نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. پھر 1995 میں پھر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں اوسلو ایکارڈ 2 سائن ہوا, اور اس پر بھی یہی مینشن کیا گیا تھا کہ اسرائیل کا جو فلسطین کا جو حق ہے ان کا حق دیا جائے. لیکن جو ویسٹ بینک کا واٹر تھا وہ غازہ اسٹرپ کے جو مسلمس تھے ان کو روکا گیا. اور پھر 2000 میں بہت سارے ریسٹرکشنز, بینجامن نیتن یاہو کے پریمیئرشپ میں اس نے بہت سارے ریسٹرکشنز لگائے مسلم پر, اور جو فلسطین کے مسلمس تھے ان کو کہا کہ آپ اس علاقے تک جا سکتے ہو, 3 کلومیٹر تک جا سکتے ہو, اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. اس علاقے پر حد کریٹ کیے گئے تھے, اور اس علاقے سے ان کو روکا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ حکمرانی جو اسرائیل کی چل رہا تھا. تو اس کی وجہ سے ان پر بہت سارے ریسٹرکشنز رکھے گئے, اور اس کی وجہ سے ان کو مالی نقصان ہوا, اور ان کی جان کی نقصان ہوا, اور بہت سارے ان پر ریسٹرکشنز رکھے گئے تھے. پھر 2007 میں ان پر اور بھی ریسٹرکشنز رکھے گئے تھے, اور ان سے پانی بھی روکا گیا تھا. ویسٹ بینک کا پانی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا, اور جو ان کے جو زمین تھے وہ آباد نہیں کر پا رہے تھے
کیونکہ 35% جو غازہ اسٹرپ کے لوگ تھے وہ اس پر ڈپینڈ کرتے تھے صرف پانی پر جو ویسٹ بینک سے آ رہا تھا، اور غازہ اسٹرپ کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی تھی. اور جو فشنگ زون تھا، فار ایگزامپل جو فشنگ زون تھا ادھر بھی ان کو جانے سے روکا گیا تھا. 85% وہاں کے جو رہواسی تھے غازہ اسٹرپ کے وہ اس پر ڈپینڈ کرتے تھے فشنگ پر، تو وہ بھی ان سے روکا گیا تھا. پھر 2014-15 میں ہربی سائڈ اسپرے لگانا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا. ابھی جو فلسطین کے مسلمس ہیں ان میں سے 2.1 ملین جو یونائٹڈ نیشنز کا ریلیف فنڈ ہے اس پر سب، اس کا جو ہیلپ ہے، ایڈ ہے، اس پر سب ڈپینڈنٹ ہیں. تو ابھی جو پھر 2022 سے لے کر 2022 پر اور بھی ریسٹرکشنز لگائے گئے. نیفٹلی، بینٹ اور ریئر لیپڈ وہ حکمران تھے اس وقت اسرائیل کے، تو اس نے اور بھی ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا، اور ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. جو نماز پڑھتے تھے ان پر ان کے فوجی، جو اسرائیل کے فوجی تھے، وہ ان پر اٹیک کرتے تھے، ان کو مار ڈالتے تھے، ان کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، الاقصی ماسک جانے سے روکا جاتا تھا، اور ان کو اٹیک کیا جاتا تھا مسجد میں. تو ادھر اور بھی ظلم ہوئے فلسطین پر. یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے کہ جیوز کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا ہے، اس علاقے میں ان کا کسی اور کا کچھ بھی حق نہیں ہے، تو اس لیے یہ علاقہ وہ کسی اور کو، کسی کو بھی نہیں دیں گے، اور یہ علاقہ ان سے بلانگ کرتا ہے، ان کے جو فور فادرز تھے ان سے بلانگ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کسی کو حق نہیں دے رہے. لیکن پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت دی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسرائیل کو بڑی فضیلت دی تھی، لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ وہ اچھے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد انہوں نے غلط راستے پر بھٹک گئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی وہ اس سے چھین لی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی امت کو دی تھی. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسرائیل پر بہت سارے اپنی رحمتیں ان پر شاور کی تھی، ان پر رحمتیں کی تھی، لیکن پھر بھی اسرائیل جو جیوز تھے انہوں نے اس کا فائدہ نہیں لیا اور بھٹک گئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. جیوز کا اس پر اگر ہم دیکھیں کہ جیوز کا اس پر اس لینڈ پر کوئی حق نہیں ہے، ان کا کوئی حق اس لینڈ پر نہیں بنتا. یہاں پہ 99% جو مسلمس ہیں، سیریا میں 75% مسلمس ہیں، یہاں پہ سارے مسلمس ہیں. تو یہاں پہ ہم کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے فلسطین کے لوگوں پر، اور جو فلسطین پر قبضہ ہے وہ بالکل لیگل ہے، وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف ہے، اور ادھر کے رہواسی اس کے خلاف ہیں، کیونکہ وہاں پہ میجورٹی مسلمس ہیں، تو وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمران بنا سکتے ہیں، اور ان کا حق انہیں دیا جائے، اور ان کا جو حق ہے انہیں ان کا دیا جائے. اور جو ابھی اسرائیل کا جو ان پر حکم ہے، وہ جو باہر ریفیوجیز ہیں بہت بڑے جن کو نکالا گیا تھا فلسطین سے، ان کو ان کا گھر واپس دیا جائے، اور جن پر ظلم ہوا تھا، تشدد ہوا تھا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے خلاف ہمیں ایکشن اٹھانا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنا چاہیے. That's it all for today. اللہ حافظ.